परवरदिगार हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जुमा के दिन मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो, क्योंकि हर जुमा के दिन मेरी उम्मत का दुरूद मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह। तो उनमें से जो सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाला हो वो मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा। सुभान अल्लाह। जो आशिकान रसूल कुर्ब मुस्तफ़ा चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम है रज़ाए इलाही और आज हमारा मौजू है रज़ाए इलाही के लिए असलाफ की कुर्बानियाँ। एक वाक़या है, खलीफा हारून रशीद के एक वज़ीर थे। आप समझ सकते हैं वज़ीर का जो मकाम होता है, जो प्रोटोकॉल होता है वो किस कदर ज़्यादा होता है, और बादशाह का जो वज़ीर हो उसकी बात ही अलग होती है। अल्लाह अकबर। खलीफा हारून रशीद का वज़ीर है, नाम है उनका सैयदना अब्दुल्ला बिन मुशर्रफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। एक दिन खलीफा की बारगाह में हाजिर होते हैं और आकर कहते हैं कि ए खलीफा, कि मुझे बताएं, आप मुसलमानों के खलीफा हैं, अगर कोई शख्स आपके पास आकर कहे कि मेरा गुलाम भाग गया है और वो आपके पास आया है, आप मुझे वापस दे दें, तो क्या आप उसे लौटा देंगे? खलीफा ने कहा क्यों नहीं, मैं ज़रूर लौटा दूंगा। अब जो वज़ीर था वो कहने लगा, मैं अपने मालिक हकीकी, अपने अल्लाह खालिक कायनात परवरदिगार अज़्ज़ा व जल का भागा हुआ एक ग़ुलाम हूँ, तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुझे अल्लाह के लिए आज़ाद कर दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाऊँ। अल्लाह अकबर। पूरे दरबार में एक सन्नाटा सा छा जाता है, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बादशाह की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और बादशाह ने जो जुमला कहा वो जुमला क्या बेहतरीन जुमला था, और बार बार बादशाह इस जुमले को दोहराता है कि हम में से ये शख्स नजात पा गया, हम में से ये शख्स नजात पा गया। अल्लाह अकबर। जबकि हम यहाँ बैठे इसकी तरफ देख रहे हैं और ये नजात पा गया। इतनी देर में उसने ये कहा कि तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। आज़ाद कर दिया, भेज दिया। आपने एहराम बांधा और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए हरम पाक की तरफ रवाना हो गए। जब वज़ीर रवाना हुआ, रास्ते में सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने देखा कि एक जगह पर ये जो वज़ीर हैं ये सो रहे हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन मुशर्रफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हवाएं चल रही हैं, गर्द मट्टी इनके जिस्म के ऊपर, इनके एहराम के ऊपर पड़ी हुई है। आप सलाम करके पूछते हैं, ए अब्दुल्ला, सब कुछ छोड़कर अल्लाह के लिए सब कुछ तुमने छोड़ा है, इसके बदले में अल्लाह ने तुम्हें क्या दिया है, इसके इवज में क्या मिला है? आपने फरमाया, ए सुफियान, अल्लाह की राह में अपनी वजारत और दीगर साजो सामान कुर्बान करने के इवज अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रिजा अता फरमा दी है। फरमाया कि जिसमें मैं इस वक्त हूँ। जब ये कैफियत बयान की और फिर आप अपना सफ़र जारी करते हैं, शुरू करते हैं, और वहाँ जब हरम पाक की तरफ सफ़र शुरू हुआ, वहाँ के जो मशाइख हैं, जब उन्हें पता चलता है कि अल्लाह का एक नेक बंदा आ रहा है जिसने अपनी वजारत को ठोकर मार दी अल्लाह पाक के लिए, तो वो सलाम पेश करने के लिए हाजिर हुए। जब देखा कि लागर से हैं, गर्द मट्टी गुबार, जब ये देखा तो पूछा कि पानी के बगैर और साए के बगैर मैदान में आपने ये सफ़र किया, ये कैसे बर्दाश्त किया? हज़रत अब्दुल्ला बिन मुशर्रफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाब दिया, जिस मुजरिम का दिल उसे आका की तरफ ले जा रहा हो वो अपने आका की बारगाह में कैसे आता है? क्या अंदाज होता है अपने आका की तरफ आने का? तो एक मुजरिम कहा कि अपने आका के दरबार की तरफ आ रहा है। अगर मुझे कुदरत होती तो मैं अपने कदमों के साथ नहीं बल्कि अपने सर के बल यहां पर हाजिर होता।
اللہ اکبر۔ یہ کہتے کہتے آپ رونے لگے۔ پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں اپنا شفیع یعنی مددگار آگے بھیج دیا ہوا ہے، شاید اس کی شفاعت قبول ہو جائے۔ جب ان کی نظر بیت اللہ پر، اللہ پاک کے پیارے پیارے گھر خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے، آپ ایک زوردار چیخ لیتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں، اور اسی اسنا میں آپ زمین پہ تشریف لائے کہ آپ کی روح پرواز کر گئی، آپ دنیا سے چلے گئے۔ کس کے لیے پیارے اسلامی بھائیوں؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں کہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں بھری پڑی ہیں، اللہ کی راہ میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ کی رضا پانے کے لیے انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ آپ انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانہ سے لے کر صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء کا، علماء کا یہ زمانہ دیکھیں، یہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے ان اسلاف نے، ان نفوس قدسیہ نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد سے ہی آپ دیکھنا شروع کریں تو آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا بہترین مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ یہاں دوسری طرف دیکھیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہے، بڑھاپے میں اللہ پاک نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی، لیکن حکم خدا بندی ہے، اللہ پاک کی طرف سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف لے جانے کا حکم ہوتا ہے جہاں آج مکہ مکرمہ ہے۔ جب آپ وہاں پر لے کر پہنچتے ہیں تو جہاں صرف پتھر ہی پتھر ہیں، سائے کے نیچے بیٹھنے کے لیے ایک پتا نہیں ہے، پانی پینے کے لیے ایک قطرہ نہیں ہے، وہاں پر جب آپ چھوڑ کر جانے لگے، مڑتے ہی ہیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا آپ کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں ہمارا کوئی مونس، کوئی مددگار کوئی بھی نہیں ہے، کس کے آسرے پر؟ بار بار جب پوچھا آپ نے جواب نہ دیا، آپ نے ایک مرتبہ پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کر جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اطمینان ہو گیا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ جب اللہ کا حکم ہے پھر اللہ ہمارا مددگار ہے۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ہم غور کریں کہ اگر یہ وقت ہم پر آ جائے، ایسا وقت ہم پر آئے جب سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے، اولاد کو چھوڑنا پڑ جائے، اور وہ اولاد جسے دعاؤں سے مانگ کے لیا اللہ پاک سے، اس اولاد کو چھوڑنے کا حکم دے دیا، اللہ اکبر، اور پھر اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑنے کا، یہ اللہ کی رضا کے لیے ان ہستیوں نے یہ قدم اٹھائے ہیں۔ اور پھر جہاں پر پانی نہیں ہے، کچھ کھجوریں تھیں آپ کے پاس، وہ ختم ہوتی ہیں حضرت ہاجرہ کے پاس، جب پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپنا ہے، جب حلق سوکھتا ہے تو آپ صفا اور مروہ کے مابین دوڑتی ہیں، 7 چکر لگاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے کے پر سے وہاں سے پانی نکلا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تلیوں سے، پاؤں مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، جسے آج آب زمزم کہتے ہیں۔ دنیا وہاں سے آج تک سیراب ہو رہی ہے، زمزم پی کر شفائیں پا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی تاریخ کیا ہے آب زمزم کی؟ یہ اسلاف کی قربانیاں ہیں۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ پھر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے۔ آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیسی قربانیاں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں! کس کے لیے؟ فقط اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، اور انبیاء کرام کی یہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ یقیناً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا مقام اور مرتبہ ساری مخلوق سے بہت بلند ہے، بڑا ہے، لہٰذا ان پر جو آنے والے امتحانات ہیں وہ بھی مخلوق سے بڑھ کر شدید ہوتے ہیں امتحانات۔ اور پھر انبیاء کرام کی سیرت میں جب ہم پڑھتے ہیں، جتنی بڑی آزمائش آتی ہے، جتنا بڑا امتحان آتا ہے،
وہ ثابت قدم ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو دیکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو، اور دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں۔ دیگر انبیاء کرام پر جیسے آزمائشیں آئی ہیں، ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، وہاں ایک طرف ابھی اعلان نبوت فرمایا، دوسری طرف جو کفار ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور کو کاہن کہا گیا، استغفر اللہ، جادوگر کہا گیا، استغفر اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، جی ہاں، حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، نہ جانے کیسی کیسی تکالیف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار مکہ کی طرف سے دی گئی۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اشک بار نگاہوں سے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، اور وہ آخری دیدار کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے، جہاں میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شہر میں ولادت ہوتی ہے، وہ برکتوں والا شہر، وہ رحمتوں والا شہر جن کی قسمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں یاد فرماتا ہے، جس شہر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، اس شہر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو رہے ہیں، ہجرت فرما رہے ہیں، اور مدینہ پاک میں جا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرا لگایا، وہاں قیام پذیر ہوئے۔ لیکن یہ کفار اس قدر ظالم تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بھی، مدینہ پاک میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور جتنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار تھے، صحابہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے تھے، یہ کافر ان کے بھی دشمن بن گئے، ان کو بھی مارنے کے در پہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی سربلندی کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ طائف کی بازاروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو جاتا ہے، نعلین مبارک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے بھر جاتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کوششیں فرمائی ہیں۔ یہ ترغیب ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی اللہ کی رضا پانے کے لیے جب ہم اس راستے پر چلیں تو آنے والی تکالیف کو ہم بخوشی قبول کریں، ہم واویلا کر کے، ہم شور مچا کر، شکوہ کر کے، شکایت کر کے اپنے اس اجر کو ضائع نہ کر دیں، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے ملنے والے اجر کا استقبال کریں، ثواب پائیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے، یقین ہے اللہ کی رحمت پر کہ انشاءاللہ ان مشکلات پر جب صبر کریں گے اللہ ہمیں جنت کا راہی بنا دے گا۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام کی زندگیاں بھی بھری پڑی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جن پر ان کا آقا کتنا ظلم کیا کرتا تھا، روایات میں اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انگاروں پر وہ ظالم لٹا دیتا۔ میرے پیارے پیارے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں چادر ڈال کے وہ شہر میں گلیوں میں گھمایا کرتا تھا، بھاری بھاری پتھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ رکھ دیتا، کبھی پاؤں سے مسلتا، کبھی کہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ کتنی تکالیف تھی، کتنے صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا، اور کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یہ صحابہ اکرام کی قربانیاں، پھر اہل بیت اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا گھرانہ، وہ گھرانہ کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا محبوب گھرانہ ہے، اور ان کے چشم و چراغ حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا ہے، وہ امام حسن، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کربلا معلی کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، اللہ اکبر، آج بھی وہ اوراق بھرے پڑے ہیں کہ کس انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا پانے کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کے بھانجے قربان ہوتے ہیں، بھتیجے قربان ہوتے ہیں، آپ کے لخت جگر، آپ کے نور نظر حضرت علی اصغر 6 ماہ کے، وہ قربان ہوتے ہیں، وہ دنیا سے جاتے ہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوتے ہیں۔ پھر خود
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا، یہ ساری قربانیاں کس کے لیے ہیں؟ یقیناً یہ قربانیاں اللہ کی رضا پانے کے لیے ہیں۔ یہ اسلاف کی قربانیاں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں جب ہم چلیں، اللہ کی راہ میں آنے والی قربانیوں پر ہم صبر کریں، ہم واویلا نہیں کریں، ہم شور نہیں مچائیں، ہم کسی کو بتا کر اپنے اجر کو، ثواب کو ہم ضائع نہ کر دیں، بلکہ اللہ پاک کی رضا پر ہم راضی رہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے ہمارے اسلاف کی قربانیاں بہت ساری ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والدین کی قربانیوں کو دیکھیں، ایک سیب بخشوانے کے لیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد بزرگوار آپ نے کتنا لمبا سفر فرمایا، اور پھر کئی سال تک آپ نے باغ کی خدمت کی۔ اللہ اکبر، صرف کس کے لیے؟ ایک سیب بخشوانے کے لیے۔ نہ بھی بخشوا سکتے، ایک سیب بہتا ہوا ندی میں جا رہا تھا، آپ نے اٹھا کے کھا لیا، لیکن آپ اس کو بخشوانے کے لیے کئی سال تک باغ کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر رشتہ طے ہوتا ہے، اس شرط پر آپ کو معاف کیا جائے گا سیب کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کریں گے، جو بیٹی دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی، ایسی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ لیکن جب نکاح ہوتا ہے تو وہ چلنے پھرنے والی ہیں، بولنے چالنے والی ہیں۔ جب اپنے سسر سے پوچھتے ہیں تو کہا کہ میری بیٹی آج تک گھر کی دہلیز سے باہر نہیں گئی، اس لیے میں نے کہا یہ چل نہیں سکتی، یہ بول نہیں سکتی، کہ صرف اس نے اپنے والد سے بات کی، اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اس نے کبھی غیر محرم کی بات نہیں سنی، غیر محرم کی طرف دیکھا نہیں، کبھی غیر محرم نے اس کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ اس ماں کی کتنی بڑی قربانی ہے جس نے اللہ کے لیے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا، جس نے اللہ کے لیے کتنی بڑی قربانی ہے کہ جس عورت نے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے کسی غیر محرم کو اپنا آپ نہیں دکھایا، کبھی کسی غیر محرم نے چھوا نہیں ہے، کبھی کسی غیر محرم سے کلام نہیں کیا ہے۔ یہ قربانی ہے آپ کی والدہ کی۔ یہ درس ہے ان عورتوں کے لیے بھی جو بے پردہ ہو کر باہر چلی جاتی ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی سیرت پر عمل کریں، اور وہ اسلامی بہنیں کتنی خوش نصیب ہیں کہ جو با پردہ رہتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ یقیناً وہ بھی اللہ پاک کی رضا کو طلب کرنے والی ہیں۔ جہاں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کی قربانی، وہیں پر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کی قربانی کے کئی دور کا سفر کیا، ایک سیب بخشوانے کے لیے، ایک باغ کی خدمت کرتے رہے۔ کس کے لیے؟ فقط اللہ پاک کی رضا کے لیے، کہ اللہ راضی ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے ہی، چھوٹی سی عمر ہے جب ماں نے رخصت کیا تھا علم دین حاصل کرنے کے لیے، وہ چوروں کا ایک واقعہ کہ جو چوروں نے اور چوروں کے سردار نے جو توبہ کی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر، یہ کیا تھا واقعہ پیارے اسلامی بھائیوں؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قربانی اور والدین کی بھی قربانی، اپنے بچے کو اللہ کی بارگاہ میں روانہ کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ والدین کی بھی قربانی تھی اور ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی قربانی تھی۔ پھر دیکھیے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ پاک نے انہیں رنگ بھی لگائے ہیں، اللہ نے انہیں پھر مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان نفوس قدسیہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، آج ہمارا سینہ دھڑکتا ہے ان نفوس قدسیہ کی محبت میں۔ آج وقت ہے ہمارے پاس پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم بھی اللہ کی رضا پانے کے لیے آزمائش آ جائے تو ہم خوش دلی سے اس کا استقبال کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ استغفار کا ذہن بنانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اسلاف کی زندگیوں، ان کی سیرت پر عمل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ 72 نیک اعمال پر عمل کرنا بھی ہے۔ جی ہاں، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ایک بڑا پیارا رسالہ ہمیں عطا فرما دیا ہے، 72 نیک اعمال۔ ان کو روزانہ فل کرنے کی نیت کریں، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی۔ نمبر 5 جو نیک عمل ہے، کیا آج آپ نے 5 نمازوں کے بعد کم از کم ایک بار آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور تسبیح فاطمہ پڑھی؟ اب ان کے فضائل سنیں گے تو انشاءاللہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، نماز کے بعد
تسبیح فاطمہ پڑھیں، انشاءاللہ ان کے فضائل ہم ذہن میں رکھیں گے تو ہمیں پڑھنے کا دل کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی آیتوں میں بہت ہی عظمت والی آیت ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ مستدرک کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے کہ جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر شریف پر فرماتے ہوئے میں نے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے وہ اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی۔ یعنی وہ دنیا سے جائے گا، موت آئے گی، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا، اللہ اسے، اس کے گھر کو اور آس پاس کے گھروں کو محفوظ فرما دے گا، حادثہ نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، اللہ پاک حفاظت فرمائے گا۔ اور سورہ اخلاص جو پڑھنے کا کہا گیا، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو ہمیں نیک اعمال دیے ہیں، ان میں جو آج 5واں بیان کیا گیا اس میں ایک آیت الکرسی کے بعد سورہ اخلاص بھی ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص تہائی قرآن پڑھنے کی کیسے سکت رکھ سکتا ہے، کیسے پڑھ سکتا ہے تہائی قرآن پاک؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ جو پڑھے تو اتنا ثواب اللہ پاک اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے۔ تسبیح فاطمہ کی بھی فضیلت سماعت فرما لیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام آئے۔ جب یہ خبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام مانگنے کے لیے، خادمہ ایک مانگنے کے لیے آپ حاضر ہوئیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ فرمایا کہ جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پہ